अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि आज हम लोग फिर से अपनी पढ़ाई के लिए जुट चुके हैं। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। हम अपनी पढ़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम इस चैनल के बारे में बता दें। इस चैनल से एक इंसान को ये मालूम चलता है कि वो मुसलमान कैसे रहे, मुसलमान रहने के लिए उसे क्या करना चाहिए, इस्लाम क्या है और अल्लाह और रसूल की इताअत कैसे करनी है और दुनिया और आखिरत में कामयाब कैसे होना है। ये तमाम चीज़ें हम लोगों को किताबों से मालूम चलता है, जो कि बिल्कुल सही हवाले के साथ होता है। तो आपको अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना है तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और मुसलमानों तक इसे शेयर कर दें। तो चले फिर हम अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो आज की हमारी जो पढ़ाई है वो है अल्लाह की इताअत की चंद मिसालें। तो अल्लाह की इताअत कैसे होनी चाहिए, इसकी कुछ मिसालें हैं। तो चलिए फिर पढ़ते हैं और इन मिसालों को जानते हैं, जिससे हमारा ईमान और मजबूत हो जाए और जो है हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर सकें। आपने सुना होगा कि अरब में शराब खोरी का कितना ज़ोर था। औरतें और मर्द, जवान और बूढ़े शराब के आदी थे। उनको दरअसल उस चीज़ से इश्क था, उसकी तारीफ के गीत गाते थे और उसी पर जान देते थे। ये भी आपको मालूम होगा कि शराब की लत लग जाने के बाद उसका छोड़ना कितना मुश्किल होता है। आदमी जान देना कबूल कर लेता है, मगर शराब छोड़ना कबूल नहीं कर सकता। अगर शराबी को शराब ना मिले तो उसके कैफियत बीमार से बदतर हो जाती है। लेकिन आपने कभी सुना है कि जब कुरान शरीफ में इसको हुर्मत का हुक्म आया तो क्या हुआ? वही अरब जो शराब पर जान देती थी, उस हुक्म को सुनते ही उन्होंने अपने हाथ से शराब के मटके तोड़ डाले। मदीने के गलियों में शराब इस तरह बह रही थी जैसे बारिश का पानी बहता है। एक मजलिस में कुछ लोग बैठे शराब पी रहे थे। जिस वक्त उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब के बारे में सुना कि शराब हराम कर दी गई, तो जिस शख्स का हाथ जहाँ था वहीं का वहीं रह गया। जिसके मुंह से प्याला लगा हुआ था उसने फौरन उसको हटा लिया और फिर एक कतरा हलक में न जाने दिया। ये है ईमान की शान। इसको कहते हैं खुदा और रसूल की इताअत। बेशक ये बात तो हम सबको मालूम है और हम सबको ही जानते हैं कि अरब में शराब नोशी, शराब पीना कितना आम था और कितना ज़्यादा उन लोगों के लिए अजीज़ था। और ये भी बात सही है कि अगर कोई शराब का आदी हो तो वो मरना कबूल कर लेता है, लेकिन शराब उससे छूट जाए ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ज़रा सोचें कि जब कुरान की आयतें नाजिल हो गई, शराब हराम हो गया, तो देखिए कि किस तरह से ईमान वालों ने एक झटके में वो तमाम चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हो गए जो उनकी ज़िंदगी, जिसके लिए वो खुद जान देने को तैयार है, उसे छोड़ने के लिए तैयार हो गए। और बेशक ये बात सही है कि मदीने के गलियों में शराब इस तरह से बह रहा था जैसे कि वाकई बारिश का पानी। ये है इताअत।
چلیے پھر آگے پڑھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں زنا کی سزا کتنی سخت رکھی گئی ہے۔ ننگے پیٹھ پر 100 کوڑے، جن کا خیال کر لینے سے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور اگر شادی شدہ آدمی ہو تو اس کے لیے سنگساری کی سزا ہے، یعنی کہ اس کو پتھروں سے اتنا مارنا کہ وہ مر جائے۔ ایسے سخت سزا کو سن کر آدمی کانپ اٹھتا ہے۔ مگر آپ نے یہ بھی سنا کہ جن کے دل میں ایمان تھا ان کی کیا کیفیت تھی۔ ایک شخص سے زنا ہو گیا، کوئی گواہ نہ تھا، کوئی عدالت تک پکڑ کر لے جانے والا نہ تھا، کوئی پولیس کو اطلاع کر دینے والا نہ تھا، صرف دل میں ایمان تھا، جس نے اس شخص سے کہا کہ جب تو نے خدا کے قانون کے خلاف اپنے نفس کی خواہش پوری کی ہے تو اب جو سزا خدا نے اس کے لیے مقرر کی ہے اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جا۔ چنانچہ وہ شخص خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کی ہے، مجھے سزا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے ہیں تو پھر دوسری طرف آ کر یہی بات کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر منہ پھیر لیتے ہیں تو وہ پھر سامنے آ کر سزا کی درخواست کرتا ہے کہ جو گناہ میں نے کیا ہے اس کی سزا مجھے دی جائے۔ یہ ہے ایمان۔ جس کے دل میں ایمان موجود ہے اس کے لیے ننگے پیٹھ پر 100 کوڑے کھانا بلکہ مار دیا جانا اس کے لیے آسان ہے، مگر نافرمان بن کر خدا کے سامنے حاضر ہونا مشکل ہے۔ یہ بات تو بالکل دماغ میں اتر ہی گئی ہوگی اور دل میں بھی اتر گیا ہوگا کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر جوانوں سے ہو جائے تو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے ننگی پیٹھ پر، اور اگر شادی شدہ سے یہ ہو جائے تو پھر اس کو پتھر سے اتنا مارا جاتا ہے کہ وہ مر جائے۔ اب یہاں پہ جو ہم نے پڑھا اس شخص کے بارے میں جس سے یہ گناہ ہو گئی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور اپنے سزا کی مانگ کرتے ہیں۔ کیوں؟ جبکہ اس کا کوئی گواہ نہیں تھا کہ اس نے ایسا کیا ہے، کوئی پولیس نے اسے پکڑ رہا ہے، نہ کسی پولیس کو خبر کیا گیا، کچھ ایسا نہیں تھا۔ لیکن کس بات کا ڈر؟ ایمان کا ڈر جو اس کے دل میں تھا، اس کا ڈر تھا اس کو، اور اس لیے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے سزا طلب کی۔ یہ ہے ایمان، اور اسی کو کہتے ہیں اطاعت کرنا۔ جو ایمان والا ہے وہ ہر ایک چیز سے خوف کرتا ہے کہ کہیں جو میں نے کام کیا میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہا۔ تمام چیزوں کا وہ تمیز رکھتا ہے، حرام حلال تمام چیزیں۔ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں اور اطاعت ایسی ہوتی ہے۔ چلیے اب ہم لوگ تیسری مثال کو پڑھتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ انسان کے لیے دنیا میں اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں ہوتا، خصوصاً باپ، بھائی، بیٹے تو اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ ان پر سب کچھ قربان کر دینا آدمی گوارا کر لیتا ہے۔ مگر آپ ذرا بدر اور احد کی لڑائی پر غور کیجیے کہ ان میں کون کس کے خلاف لڑنے گیا تھا۔ باپ مسلمانوں کی فوج میں ہیں
تو بیٹا کافروں کی فوج میں ہے، یا بیٹا اس طرف ہے تو باپ اس طرف ہے، ایک بھائی ادھر ہے تو دوسرا بھائی ادھر ہے، قریب سے قریب رشتہ دار ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے ہیں اور اس طرح لڑے ہیں کہ گویا یہ ایک دوسرے کو جیسے کہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں، اور یہ جوش ان میں روپے پیٹ بھرنے کے لیے یا زمین کے لیے نہیں بھڑکا تھا، نہ کوئی ذاتی معاملات تھے، بلکہ صرف اس وجہ سے وہ اپنے خون اور اپنے گوشت پوست کے خلاف لڑ رہے تھے کہ وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر باپ اور بیٹے اور بھائی اور سارے خاندانوں کو قربان کر دینے کی طاقت رکھتے تھے۔ یہ بہت ہی بڑا مثال ہے۔ اگر اس مثال سے بھی ہم کو نہ سمجھ آئے تو سمجھیے پھر ہمیں سمجھنے کی جو طاقت ہوتی ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے۔ ذرا سوچیں، جو جنگ بدر اور جنگ احد ہوا تھا اس میں ایک طرف باپ ہے تو ایک طرف بیٹا ہے، اس طرح سے لڑائیاں ہوئی تھی، ایک طرف ایک بھائی ہے تو ایک طرف دوسرا بھائی ہے، اس طرح سے وہ آپس میں لڑے تھے۔ تو دیکھیے، صرف اس لیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، صرف اس لیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے دل میں ایمان تھا، صرف اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ایمان والے تھے۔ تو بالکل یہ بہت بڑی مثال ہے۔ چلیں پھر آگے پڑھتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عرب میں جتنے پرانے رسم و رواج تھے، اسلام نے قریب قریب ان سب ہی کو توڑ ڈالا تھا۔ سب سے بڑی چیز بت پرستی تھی، جس کا رواج سینکڑوں برس سے چلا آ رہا تھا۔ اسلام نے کہا کہ ان بتوں کو چھوڑ دو۔ شراب، زنا، جوا، چوری اور یہ تمام چیزیں عرب میں عام طور پر رواج تھی۔ اسلام نے کہا کہ ان سب کو ترک کرو۔ عورتیں عرب میں کھلی پھرتی تھیں۔ اسلام نے کہہ دیا کہ پردہ کرو۔ عورتوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہ دیا جاتا تھا۔ اسلام نے کہا کہ ان کا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ غرض کون سی پرانی رسمیں تھی جس کو توڑنے کا حکم اسلام نے نہ دیا ہوگا؟ مگر آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کا کیا طرز عمل تھا۔ صدیوں سے جن بتوں کو وہ اور ان کے باپ دادا سجدہ کرتے اور نظریں چڑھایا کرتے تھے، ان کو ان ایمانداروں نے اپنے ہاتھ سے توڑا۔ سینکڑوں برس سے جو خاندانی رسم رواج چلی آتی تھی ان سب کو انہوں نے مٹا کر رکھ دیا۔ جن چیزوں کو وہ مقدس سمجھتے تھے، خدا کا حکم پا کر انہیں پاؤں تلے رونڈ ڈالا۔ جن چیزوں کو وہ مکروہ سمجھتے تھے، خدا کا حکم آتے ہی ان کو جائز سمجھنے لگے۔ جو چیز صدیوں سے پاک سمجھی جاتی تھی وہ ایک دم ناپاک ہو گئی، اور جو صدیوں سے ناپاک کے خیال کی جاتی تھی وہ ایک پاک ہو گئی۔ کفر کے جن طریقے میں لذت اور فائدے کے سامان تھے، خدا کا حکم پاتے ہی ان کو چھوڑ دیا گیا، اور اسلام کے جن حکموں کی پابندی انسان پر مشکل گزرتی تھی ان سب کو خوشی خوشی قبول کر لیا گیا۔ اس کا نام ہے ایمان، اور اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اگر عرب کے لوگ اس وقت کہتے کہ فلاں بات کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ
ہمارا اس میں نقصان ہے اور فلاں بات کو ہم اس لیے نہیں چھوڑتے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے اور فلاں کام کو تو ہم ضرور کریں گے کیونکہ باپ دادا سے یہی ہوتا چلا آیا ہے۔ فلاں باتیں رومیوں کی ہمیں پسند ہے اور غرض اگر عرب کے لوگ اس طرح اسلام کی ایک ایک بات کو رد کر دیتے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج دنیا میں کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ بے شک یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب عرب میں اسلام پھیلا تو عرب کے لوگ کیسے تھے۔ ان کے پاس جو رسم رواج تھی انہوں نے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ تمام چیزیں وہ بھی ایسی رواجیں ایسی ان کو لت تھی جو بالکل چھوڑنا ناممکن سا تھا، لیکن صرف اللہ کے واسطے ایک بار حکم ہوتا وہ اس کو ترک کر دیتے کہ ہاں اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم کو یہ نہیں کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان اور اس کو کہتے ہیں اسلام۔ تو یہ واقعی ہمارے دل اور دماغ کو کھولنے والی مثال ہیں۔ اگر واقعی ہم ایمان والے ہیں تو ہم کو ایسے ہونا چاہیے کہ ایک بار حکم ہو جائے تو ہم اس کو عمل میں لے آئیں، چاہے کوئی چیز عزیز ہو ہمیں وہ زیادہ پسند ہو، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اسے نہ کرو تو ہم نہ کریں۔ تو اس طرح سے ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو آج کی پڑھائی ہم یہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم پھر سے ملاقات کریں گے نئے علم کے ساتھ۔ تو آپ سبھی اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔